जजों की कुर्सियां उठाने वाले अनपढ़ मुलाजिम कौमी खजाने के ऊपर बोझ कैसे हैं? परवेज खटक ने इमरान खान के साथ इताअत करने का ऐलान कर दिया। बिलावल का नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार किस नौयत का? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ नहायत ही गरीब हो गए वज़ीर आज़म बनने के बाद। और कितने पाकिस्तानी हैं और वो दुनिया के किस मुल्क में और क्यों जाना चाहते हैं, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। आज के गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज और कल जब बराह रास्त समात हुई तो कल आपने बराह रास्त टेलीविज़न के ऊपर देखा कि हर एक जज के साथ जो 15 जजेस बैठे थे उनके साथ सफ़ेद कपड़े और सर के ऊपर काली टोपी पहन के हर जज के लिए एक मुलाजिम बैठा था। लगता था ये कोई शेफ़ हैं, ये उनके मुलाजिम हैं और अनपढ़ इसलिए हैं कि वो जो अंग्रेज़ी बोल रहे थे यकीनन इन मुलाजिमों के सर के ऊपर से गुजर गई। फिर आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि ये मुलाजिम सिर्फ इसलिए थे कि जज साहब की कुर्सी थोड़ी सी भी हिल जाए तो वो उसको दोबारा से रीएडजस्ट करेंगे, अपनी जगह पे रखेंगे। जज साहब जब खड़े हों तो पीछे से उन्होंने कुर्सी को मूव करना है, फिर जज साहब निकलेंगे, फिर जज साहब आके जब बैठेंगे तो कुर्सी उनके आगे की जाएगी। ये जज ना हुए कोई मन और सलवा खाने वाली कौम हुई, ये जज पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ना हुए बल्कि किसी ग्रेट ब्रिटेन तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हुए। यकीन जानिए इस बरतानिया के अंदर भी जज ऐसे नहीं होते। जज खुद से आता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेता, कोई लाव लश्कर नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आराम से आके फैसले करता है। फिर आप देखें कि हमें अंग्रेज़ ने तो छोड़ दिया, अंग्रेज़ को हमने छोड़ दिया, उनसे आज़ादी हासिल कर ली, मगर ये अंग्रेज़ों के दौर की वो चीज़ें हैं, वो खुद सुधर गए हैं लेकिन हमने अंग्रेज़ों की चीज़ों को अब तक अपनाए रखा है और अंग्रेज़ ठीक हो गया। लेकिन जिस अंग्रेज़ से हमने आज़ादी हासिल की उस अंग्रेज़ की उस दौर की 200-250 साल पुरानी जो चीज़ें थी उनको आज भी हमने अपना रखा है। और लोग सवाल करते हैं कि क्या आपने इन खादाम अदब के लिबास पर गौर किया कि सबको शलवार कमीज़ शेरवानी और जिनाब कैप पहनाई गई थी? और क्यों? इसलिए कि ये नौ आबादियाती दौर ग़ुलामी की रस्म है। जब अंग्रेज़ ने टीपू सुल्तान को शहीद किया तो तमाम मकामी अलामतों को जलील और रुसवा किया गया। जंग आज़ादी 1857 के बाद इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई कि मुस्लिम तहज़ीब की हर अलामत की तजलील की जाए। नौकरों के लिए वो लिबास खास कर दिए गए जो मुसलमान अशराफिया पहनती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी अदालतें कायम की तो जो लिबास उससे पहले मुसलमान काजी पहनकर अदालत लगाते थे वो नौकरों को पहना दिया और इन्हें नौआबादियाती जजों के पीछे खड़ा कर दिया। ये तजलील और रसवाई थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुसलमान काजी का दौर ख़त्म हुआ, अब वो फरंगी के नौकर के सिवाय कुछ नहीं। ये रस्म आज तक जारी है। इस नौआबादियाती निज़ाम इंसाफ और कानून को समझेंगे तो नजात और इस्लाह की कोशिश कर सकेंगे। तो ये असल में जो हमारे जजेस, हमारा जो काजी होता था, जो उस वक्त वो लिबास पहनते थे तो अंग्रेज़ ने हमें नीचा दिखाने के लिए, नीच साबित करने के लिए अपने जो मुलाजिम होते थे उनको जना कैप और इस तरह का मुअज़्ज़ब जो सलवार कमीज़ जो सफ़ेद रंग का मुअज़्ज़ब ड्रेस होता था वो अपने नौकरों को पहनाया था ताकि हमारी तहज़ीब मर जाए, हमारे बड़ों की कदर और कीमत ख़त्म हो जाए, वो बेइज्जत होके रह जाएं। और आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो खुद बेतौकीरी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है? अब यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं जिस तरह के हालात हैं, मुल्क में आइन नहीं, कानून नहीं, इंसाफ नहीं, माशी हालत ख़राब है, गुर्बत बढ़ गई, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जेलों में हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं, किसी को हकीकी आज़ादी चाहिए, किसी को इक़्तिदार चाहिए। तो वहीं पे हर एक पाकिस्तानी जो है वो डंकी लगाकर या करोड़ों रुपए लगाकर, लाखों रुपए देकर, जायदाद बेच के, बच्चों को गिरवी रख के वो चाहता है कि मैं बैरूनी दुनिया में चला जाऊँ। इस सिलसिले में एक सर्वे आया है, सर्वे नहीं बल्कि अमरीकी सफारतखाना जो पाकिस्तान में है उसने ये इंकशाफ किया है कि हमें ये पता चला इस रश की वजह से कि जितने पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेरिका जाना चाहते हैं। और इस वजह से जो अमरीकी सफारतखाना है पाकिस्तान के अंदर उसमें रश है और हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी चाहता है कि वो इस मुल्क से भाग जाए और किसी बैरूनी दुनिया में चला जाए, अपनी सारी जायदाद बेच दे। क्यों?
اس کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، اس کو جان کا تحفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دے تو اس کو انصاف نہیں ملے گا، اس کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ وہ سڑک پہ نکلے گا، اس سے نہ صرف کوئی اس کی جان لے کے موبائل چھین لے گا بلکہ اس کی جیب سے پیسے بھی لے جائے گا، چونکہ جب غربت بڑھتی ہے تو جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے والے پاکستانی جو ہیں وہ امریکی سفارتخانے کے مطابق، امریکی قونصلیٹ کے مطابق، ایمبیسی کے مطابق، ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ نہ صرف وہ ملک سے باہر بھاگ جائے بلکہ وہ امریکہ جائے، پھر برطانیہ آ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جان کی فکر ہے، جس کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے، غریب ہے، اس کو کھانے کی فکر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں لوگ آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ پھر امریکہ جائیں گے، اس امریکہ جائیں گے جس کو گالیاں دیتے تھے، اس برطانیہ میں آئیں گے جس انگریز سے نفرت کرتے تھے۔ تو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، انسانوں کو اور پاکستانیوں کو وہ غیر پسند آ رہا ہے، اس ملک کا انصاف پسند آ رہا ہے جس کو وہ برا سمجھتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ملک سے مسلمان اور انسان وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور غیر مسلموں کے ملک کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمیں تحفظ ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں خلفائے راشدین کے دور کی طرح ایکول رائٹس ملیں گے، اور اپنے ملک میں یہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی۔ تو جب اس طرح کے حالات آ جائیں گے تو ہر پاکستانی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میرا کیا مستقبل ہے اس پاکستان کے اندر، میرا کیا فیوچر ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہماری عمر 76 سال ہے، ہم نے 76 سالوں میں وہ کارنامے انجام دیے جو کہ مثبت بھی ہیں۔ ہم تھوڑی عمر ہونے کے باوجود ہم نے انگریزوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کی، اس میں صرف ایٹمی قوت بن جانا بڑی بات نہیں تھی، بے شمار مثبت چیزیں بھی ہیں، مگر اگر انصاف نہیں ہے تو یہ سب مایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، ان کو انصاف، کھانا، یہ چیزیں اگر نہیں مل رہی، صاف پانی نہیں مل رہا، سڑکیں نہیں ہیں، ان کی گزر اوقات نہیں ہو رہی، ان کے چہرے پہ ہنسی نہیں ہے، وہ پارک میں نہیں جا سکتے، وہ سینما میں فلم نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ آؤٹنگ نہیں کر سکتے، وہ بچوں کی خواہشات نہیں پوری کر سکتے، ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، انہیں تحفہ طائف نہیں دے سکتے، ان کی برتھ ڈے سے لے کے باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی رسم رواج ہیں بھلے دنیاوی کیوں نہ ہوں، تو پھر جب یہ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، غربت کے اتنے لالے پڑیں گے تو پھر وہ اچھے سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں خوف ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ صحیح نہیں دیکھ رہی، آپ کے کانوں کے اندر گونجنے والی آوازیں بھیانک ہیں، آپ کی سونگنے کی، محسوس کرنے کی حصیں تک مر چکی ہیں۔ کیوں؟ غربت سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا اور بھوک سے بڑا بھی جرم کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستانی مجبور اور لاچار ہیں کہ وہ اپنے دیس کو، اس دیس کو جس مٹی میں جہاں وہ پیدا ہوئے، کھیلے کودے، بڑے ہوئے، جس مٹی سے، جس ریاست سے، جس ماں سے ان کی محبت ہے، اس محبت کو چھوڑ کے وہ بیرونی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اور اس ریاست سے کون پوچھے کہ بتا تو انہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایسے سلوک کیوں کیا؟ جنہوں نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے اب معذرت کے ساتھ ننگے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پرویز خٹک صاحب جنہوں نے عمران خان کا چھوڑا، جو عمران خان کے ساتھی تھے، جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پارٹی بنائی، آج عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی حیثیت اور اہمیت سے انکاری تھے، اور پھر ایک انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان پارلیمنٹرین کے سربراہ ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے پی ڈی ایم سے اطاعت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم سے اطاعت کرنے سے بہتر ہے کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی سے اطاعت کر لوں۔ سادہ لفظوں میں پرویز خٹک کے دل کے کونے میں آج بھی یہ بات آ رہی ہے، بھلے وہ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، مجبوری سے کرتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی اور عمران خان، نواز شریف، زرداری، مولانا صاحب سے بہتر ہیں۔ تو اگر آپ کے دلوں کے اندر اس طرح کی چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، محبت اب بھی باقی ہے، عشق اندھا ہوتا ہے جو آپ کر چکے، تو اس کو چھوڑا کیوں؟ پھر آپ نے مجبوری کے باعث اگر دل کے اندر سے نہیں نکال سکے، تاہم آپ تو اطاعت کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ آپ نے تو لفظوں میں کہہ دیا، نہ تو کوئی آپ کو اطاعت کرنے دے گا اور نہ عمران خان آپ سے اطاعت کرے گا۔ آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ان کے باقول اور ان کی سوچ اور نظریے کے مطابق آپ غدار ٹھہرے، چونکہ آپ نے مشکل میں عمران کو چھوڑا اور تہمت لگا کے چھوڑا، حالانکہ جمہوری طور کے اوپر اور سیاست میں آپ کا 100% حق ہے چھوڑ کے جانا۔ آپ اپنی پارٹی بنائیں، یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے، لیکن آپ یہ کہیں کہ دودھ کالا ہے جبکہ دودھ سفید ہے، تو اس بات کو تو لوگ نہیں مانیں گے۔ اب آپ نے بھلے کہہ دیا کہ عمران خان سے میں حمایت کرنے کو ترجیح دوں گا کمپیئر ٹو پی ڈی ایم کی جماعتیں،
تو یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کے لفظ اور جملے ہو سکتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کتنے غریب ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم نہیں تھا تو اس وقت میری گزر اوقات اچھی ہوتی تھی، آج میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اسلام آباد آیا ہوں، میری تنخواہ جو ہے اس میں گزر اوقات نہیں ہوتی، میرے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ وہ وزیر اعظم عوام کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہا ہے اور پاکستان کے عوام کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کو بجلی فری، ہیلی کاپٹر فری، گاڑیاں بلٹ پروف فری، اس کے گھر کے کوئی کسی نوعیت کا اس نے بل پے نہیں کرنا، ان کو تنخواہ جو ہے وہ اچھی خاصی 3.5 لاکھ روپے مل رہی ہے، ٹی اے ڈی اے مل رہا ہے۔ ریاست پاکستان کے وہ حاکم وقت ہیں اور وہ سربراہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب ہو چکا ہوں وزیر اعظم بننے کے بعد کہ میری گزر اوقات نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ آپ کو پتا تھا یا اب پتا چل گیا ہے تو لہٰذا ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتے ہیں کہ استعفیٰ دیجئے، گھر چلے جائیے، کیوں کہ آپ حرام کھانے سے بچ جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کر بیٹھیں۔ تو اگر آپ کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ تو یہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا تنخواہ سے، تو پھر عام عوام کا کیسے گزارا ہوگا؟ آپ اپنے گزارے کے بارے میں کم سوچئے، ریاست پاکستان کے جو غریب عوام ہیں، مجبور و لاچار ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سوچئے۔ اب دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، جتے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، پنجابی میں یہ لوگ کہاوت بولتے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب پہلے مانتے نہیں تھے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ 90 روز میں انتخابات نہ کروائیں تو کیا ہوگا۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کو لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے، یعنی کہ نون لیگ سے مراد نواز شریف۔ تو یہ جب تک ان کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے گی تب تک یہ باز نہیں آئیں گے اور یہ اپنی حرکتوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بلاول صاحب آپ نے بھی تو کہا نا آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے اور سب کو لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے۔ یہ لفظ اور یہ جملہ بڑا بدنام ہو چکا ہے۔ آج اگر آپ الیکشن مانگ رہے ہیں اور میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ جب تک لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتی تب تک کہ انتخابات نہیں کروائیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو بھی اگر میاں صاحب کی جگہ اسٹیبلشمنٹ آفر کر دیتی کہ ہم آپ کو اقتدار میں لائیں گے تو آپ یہی بول رہے ہوتے۔ کیوں؟ آپ نے پنجاب اور KPK کے انتخابات کے مواقعوں کے اوپر یہی بیانیہ کیا تھا، آپ اس بل میں شامل تھے کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے، انتخابات 90 روز میں نہ بھی ہوں تو آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ اور کبھی بھی یہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ صوبوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں 2 اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوں۔ یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں سے PTI جیت جائے گی۔ آج آپ وہی بیانیہ لے کے چلے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کی اور آپ کی سوچ ایک ہو چکی، اب آپ بھی نیک ہو چکے ہیں۔ اب میاں صاحب کو برا بھلا کہنے کے بجائے اصل بات کے اوپر آ جائیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیجئے تاکہ عوام کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت اور حب پیدا ہو سکے۔ تو آپ نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، مگر پاکستان کے عوام اس بیانیے کو نہیں مانیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے YouTube چینل کو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، تو پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔